ज़बूर 24 में लिखा है कि ज़मीन और उसकी मामूरी खुदावंद की है और खुदावंद की हजूरी ने इस जगह को घेर लिया है। कितने लोग मेहमान खुदा यहाँ पे मौजूद है? हम खड़े होकर उसको वेलकम करेंगे। हालेलुया, प्रेज जीसस। जिंदे में बेसी जाता है और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं उसकी मौजूदगी के लिए, जिसका खेमा आदमियों के बीच में बना हुआ। खुदा उनकी सिफारिश सब ठीक करते हैं। एक छोटी सी गवाही हम कलाम से पहले मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, जो खुदावंद ने बड़ी कुदरत के साथ कल इस कलीसिया में काम किया। हमारी बेटी भाई मुनव्वर की जो बेटी अस्फा है, जरा खड़ी हो अपनी जगह पे। ये रासुल खैमा में लास्ट वीक आई थी और ये पाकिस्तान से बिल्कुल ठीक ठाक आई है, लेकिन जब यहाँ पे आई है तो इसको बदरूहों ने घेर लिया। और कल जब ये मेरे घर पे आई, ये बिल्कुल ठीक थी, तो मैं समझा कि शायद इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे हमने गुफ्तगू शुरू की, बातचीत शुरू की, तो वो चीज इसके ऊपर जाहिर हुई। बताना ये चाहता हूं कि आज से 2000 साल पहले जिस तरह यीशु के नाम में कुदरत थी, कल यीशु के नाम को हमने इसको आजाद करवाया और खुदावंद ने अपना मौजूदा किया और इस बच्ची को उस बदरू से, उस पाक तासीर से आजाद किया। और ये बच्ची आज खुदावंद के हजूर उसके मस्बा के ऊपर आइए खुदावंद की शुक्रगुजारी कर सके। प्रेज गॉड, खुदावंद जिंदा है और अपने लोगों के साथ है। प्रेज गॉड। हम आखिर में इस बच्ची के लिए शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। हम बगैर वक्त जाया किए खुदा के कलाम को सुनेंगे, पर उससे पहले मैं जरूरी ऐलानात आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। हमारी मीटिंग का जो वक्त है वो हर जुम्मे की सुबह 10:30 से 1 बजे तक का है। आप जरूर वक्त तशरीफ लेके आए। इसी तरह से हम हर मंगल को क्वायर प्रैक्टिस करते हैं। मेरी क्वायर से पास है कि वो जरूर क्वायर पे आया करें। और तीसरे हफ्ते में हम जो है वो तीसरे नहीं बल्कि हम चौथे हफ्ते पे शायद हम बपतिस्मे करेंगे, क्योंकि अभी तक अप्रूवल नहीं मिली। हमारी कोशिश है हम तीसरे पे कर सकें, लेकिन अगर ना हुआ तो हम चौथे पे पानी के बपतिस्मे करेंगे। जो लोग निजात के इस अमल में दाखिल होना चाहते हैं वो जरूर मुझसे राब्ता करें और अपना नाम लिखवाएं, ताकि हम उनके लिए दुआ करें, उनको तालीम दें और वो निजात के इस अमल में दाखिल हो सकें। इसी तरह से हम पिछले कई हफ्तों से अनाउंसमेंट कर रहे हैं किड्स स्कूल, संडे स्कूल टीचर्स के लिए, जो कोई रज़ाकाराना तौर पे आना चाहता है। आगे क्रिसमस के प्रोग्राम है, हमें टीचर्स की ज़रूरत है। आप ज़रूर मुझसे, हमारी बहन लीना से आप रब्ता करें ताकि वो इस काम में शामिल हो सके। प्रेज़ गॉड। इससे अगले हफ्ते हमारे बीच में गॉस्पल सिंगर ब्रदर शाम हंस और एक खुदा के खादम कनाडा से पास्टर निरोला हमारे बीच में मौजूद होंगे और हम उनके वसीला से प्रस्तुत करेंगे और खुदा का कलाम सीखेंगे। प्रेज़ गॉड। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने आज मुमकिन किया कि हम खुदा के बंदा पास्टर तहसीन गुल खान और हमारी प्यारी बहन शकायना खान को खुदावंद आज इस कलीसिया में लेके आया, ताकि हम उनके वसीला से खुदा का कलाम सुन सकें। उनके साथ हम अपने भाई दाऊद डैनियल का, उनकी अहलिया का शुक्र करते हैं जिन्होंने उनके तमाम प्रोग्राम को यहाँ पे मुरतब किया और वो मुख्तलिफ कलीसियाओं में यहाँ पे खुदा के कलाम की अंजील की मुनादी करेंगे। मैं आपको मुख्तलिफ तौर पर बताता चलूँ कि जिस तरह से पौलुस रसूल अपने यहूदी तरीक में चलता रहा और यहूदियत में बड़ा सरगर्म था और वो अपने मजहबीपन के अंदर उसने बहुत कुछ किया, लेकिन जब खुदावंद की उस पर नजर हुई, खुदावंद का फजल जब उसके ऊपर हुआ, तो उसने निजात के उस अमल में दाखिल होना मुनासिब समझा जिसमें वो पहले तो उसने उसको छोड़ना मुनासिब समझा। इसी तरह से खुदा ने अपने बंदा पास्टर तहसीन गुल खान के ऊपर अपना फजल किया और उन्होंने अपने उन तरीकों को जिससे वो पहले चल रहे थे छोड़ के खुदा की कुदरत को और उसके जलाल को समझा और आज वो पाक रूह की तहरीक से इस जगह पे मौजूद है, ताकि रूहुल कुद्स की नेमतों और पाक रूह की कुव्वत के बारे में लोगों को बता सके। प्रेज़ गॉड। मुख्तसर तौर पर एक वीडियो की बनी है, मैं चाहता हूँ कि वो क्लिप आप जरा सब देख लें। उसके बाद हम खुदा के खादम को यहाँ पे दावत देंगे ताकि हम उनका कलाम सुन सकें। प्रेज़ गॉड। जिंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको पास्टर तहसीन गुल खान का प्यार भरा
کا سلام اور شکائنہ خان کا سلام. ہمارا تعلق یسوع سے مسیح سے ہے اور بہت جلد ہم آپ کے وقت UAE میں ہوں گے. So I'll ask you, are you ready to receive us? کیا آپ ریڈی ہیں؟ ہم ریڈی ہیں کہ ہم خداوند پاک روح کی برکت کو ریسیو کر سکیں. باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں ہم خداوند کے نام میں کھڑے ہیں اور کھڑے ہوں گے اور آپ کے ساتھ مل کر خداوند کی سچائیوں کو، کلام کی سچائیوں کو شیئر کرنے کا میرا ایمان ہے کہ پاک روح کے کام کو، روح کی نعمت اور برکت اور اس روح کی خدمت کو آپ لوگ ریسیو کریں گے، آپ لوگ اس کو ایکسپیرینس کریں گے جیسے ہم نے کیا. اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بہت سارے لوگ ابھی بھی سوچتے ہیں کہ شاید ہم جو ہے وہ میسیانک ہیں یا ہمارا میسیانک گروپ سے تعلق ہے. میرے عزیزوں آپ کو بتاتے چلیں، آج سے کچھ سال پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں مشکائنہ مل کر ہم کاؤنٹ ڈاؤن ڈالتے تھے عیدوں کے اور لوگوں کو بہت ان چیزوں کے بارے میں ہم جو ہے وہ انکریج کرتے تھے. لیکن جیسے پولس رسول خدا کا بندہ کہتے ہیں، جس کو خدا نے اپنے روح کی ہدایت سے بتایا تھا کہ ہم یہودیوں کے ان طریقوں اور انسانی روایات کے پابند نہیں ہیں اور ان طریقوں میں تو ہم اپنے ہم اثروں سے آگے بڑھ گئے تھے، جیسے پولس بھی بڑھ گیا تھا. لیکن خداوند نے اپنے بیٹے کو ریویل کیا، پاک روح کو ریویل کیا اور ہمیں بتایا اور سمجھایا. سو ہمیں خداوند نے اس بدعت کے چنگل سے بچایا ہے اور اس بدعت میں شامل ہونے سے بچایا ہے. اس بات کے لیے خدا کا شکر کریں گے. ایون دو کہ ہماری اپنی ایک آئیڈینٹی ہمیشہ سے رہی ہے، ہم کبھی بھی پاکستانی میسیانک کانگریگیشن کا یا میسیانک لوگوں کا حصہ نہیں رہے، لیکن ہم ان کے ساتھ ضرور کھڑے تھے. اور اس کھڑے ہونے کے ریزنز کیا تھے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کتنی غلط تعلیمات جو ہے وہ پھیلاتے ہیں، وہ کیسی بدعات کا شکار ہیں. اور خداوند نے جب ہماری آنکھوں کو کھولا، ہمیں بتایا اور سکھایا اور ہمیں سمجھایا، خداوند نے روح کے کام کو ہمارے سامنے کھولا اور فضل کی تعلیم کو ہمارے سامنے کھولا. ہمیں ریئلائز ہوا، ہمیں سمجھ آئی کہ کون سی چیز غلط ہے اور کس طریقے سے ہمیں اپنے اس پینتیکوسٹل فیتھ جس میں ہم ہمیشہ سے ہیں. اور ہم یہ کہوں گا کہ اگر کسی کو بھی ایسا لگا کہ جی ہم میسیانک ہیں اور ہماری وجہ سے میسیانک ہوا ہے، تو ہم بتاتے چلیں کہ ہم پینتیکوسٹل ہیں. خدا کا شکر کرتے ہیں اس بات کے لیے، خداوند کی تعریف کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ خداوند پاک روح کی نعمتوں اور برکتوں کو ہم مانتے اور سمجھتے ہیں. ہم بورن اگین لوگ ہیں اور خداوند کا شکر ہو جس نے ہمیں ایسی بدعتوں میں جانے سے بچایا، ایسی بدعتوں کے اندر شامل ہونے سے بچایا، ایسی تعلیمات سے نکالا جو کہ ٹھیک نہیں ہے، اور ایسی چیزوں میں ہمیں خداوند نے جو ہے وہ انٹر ہونے سے بچا لیا، ایسی رسومات میں انٹر ہونے سے بچا لیا جو کہ انسان کی بنائی ہوئی تھی. ربینیکل جوڈائزم کی جو چیزیں جس کو کہ ایک زمانے میں بھی لوگوں کو بتایا کرتا تھا ایکسائٹمنٹ کے ساتھ، تو اس وجہ سے کہ شاید جو ہے اس میں ہڈن خزانے ہیں، چھپی ہوئی حکمت ہے. لیکن میرے عزیزو، حکمت صرف اور صرف خدا کے کلام میں ہے، حکمت صرف خدا کے پاک روح کی تحریک میں ہے. تو ہم ان تمام بدعتی گروہوں کو، ان کی تعلیمات کو، ان کی رسومات کو، ان کے جو ہے یہ خود ساختہ تہواروں کو اور ان تمام چیزوں کو جس میں لوگوں کو یہ لے کر جانا چاہتے ہیں، ہم ان کو کنڈیم کرتے ہیں اور ان کو نو کرتے ہیں. اور بائبل کی ہر اس بات کو جو کہ نبوت کی ہے، بائبل کی ہر اس تعلیم کو جو کہ سچائی پر کھڑی ہے، یہ صرف اور صرف یسوع مسیح ناصری میں ہو کر یسوع مسیح ناصری کو سامنے رکھتے ہوئے ہم خداوند کو مانتے ہیں، اس کے نبوت کے کلام کو مانتے ہیں. اور جیسا میں نے اپنی ریسنٹلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ عید کو بھی اگر کوئی دیکھنا چاہے تو اس میں نبوت کے کلام کو ہی دیکھے، نہ کہ رسومات کو دیکھے. اگر کوئی رسومات کو دیکھتا ہے وہ غلط کرتا ہے اور اس کو اس چیز کو ڈراپ کرنا ہوگا، ختم کرنا ہوگا. سو ہم اپنی اس گواہی کو آ کر شیئر کریں گے اور بتائیں گے اور ان غلط تعلیمات کو ایکسپوز بھی کریں گے. ہم دنیا کو دکھائیں گے کہ کس طریقے سے یہ تمام تعلیمیں غلط تھی، اور خاص طور پر اس وجہ سے کہ خداوند نے، خدا کے روح نے ہمیں انٹریکشن کروایا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی خدا کا رحم تھا کہ ہم ان چیزوں کو دیکھ پائے تاکہ ہم کمپیئر کر سکیں، بہتر کر سکیں اور ہم لوگوں کو آزاد کر سکیں، لوگوں کو اس بدعت میں اور ان پرابلمز میں جانے سے روک سکیں اور ان چیزوں کو، ان بدرو گرفتہ جو رویے ہیں ان کو ہم ایکسپوز کر سکیں اور خداوند کا نام جلال پائے. سو وہاں پر روح کا بڑا کام ہونے کو ہے اور ہم بدعات کو ایکسپوز بھی کریں گے اور ساتھ میں اپنی گواہیاں بھی شیئر کریں گے. God bless you and see you in UAE. God bless you all. Praise Jesus. زوردار تعلیمیں خدا ان کو جلال کریں. ہیلیلویا. ہم اس طرح کے پہ کھڑے ہوں گے اور خدا کے کلام کو، خدا کے خادم کو زوردار تعلیم کے ساتھ ہم ویلکم کریں گے. Praise God. Praise Jesus. ہیلیلویا. سسٹر آپ بھی سامنے آ گئے، بچے ان کو پھول پیش کریں گے. زوردار تالیاں.
Praise Jesus. सब तशरीफ रखें. Hallelujah. Praise the Lord. खुदा का शुक्र हो इस खूबसूरत गवाही के लिए. अभी रिसेंटली जैसे आपने पास्टर बेनी हिन को देखा होगा, उन्होंने एक मैसेज डाला था कि जो फाइनेंशियल गॉस्पेल है और सीड्स वगैरह के वाले से और ये सब, तो उन्होंने कहा कि खुदावंद के रूह ने गाइड किया है और खुदा का रूह जो है वो आज़ादी बख्शता है. कलाम हमें सिखाता है कि जहाँ रूह है वहाँ आज़ादी है. खुदा ने हमें दहशत का नहीं बल्कि दिलेरी का रूह दिया है. हम खुदा का शुक्र करते हैं. रोमियो के खत में जाएंगे, उसके 8वें चैप्टर की पहली आयत में देखेंगे. रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 1. बस अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं, क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया. इसलिए कि जो काम शरीयत जिस्म के सबब से कमजोर होकर ना कर सकी वो खुदा ने किया, यानी उसने अपने बेटे को गुनाह आलूद जिस्म की सूरत में और गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म में गुनाह की सजा का हुक्म दिया, ताकि शरीयत का तकाजा हम में पूरा हो जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं. हालेलुया. क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं. एक और हवाला देखें, इब्रानियों का खत उसका 7वां बाब और उसकी 12वीं आयत और 18वीं आयत, 12 और 18. जब कहानत बदल गई तो शरीयत का भी बदलना जरूर है. जब कहानत बदल गई तो शरीयत का भी बदलना जरूर है. गर्ज पहला हुक्म कमजोर और बेफायदा होने के सबब से मंसूख हो गया. आमीन. खुदावंद का बड़ा शुक्र हो. मेरे दोस्तों, ये गवाही है, ये खुदा का जिंदा कलाम है. और जैसा हमने पढ़ा कि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों की फिक्र में रहेगा, वो जिस्मानी तकाजे को पूरा करना चाहेगा, वो जिस्मानी सोच को लेकर आएगा. लेकिन जो रूहानी है वो रूह की हिदायत से चलेगा. जब रूह आया है तो रूह ने आकर रूह की बात को समझाया और हम रूह की हिदायत में चलें तो साबित होता है कि खुदा के रूह के काम जो है वो होते हैं. इसीलिए आप देखें कि पुराने अहद में आपको बदरू गिरफ्तार लोग आजाद होते नजर नहीं आएंगे जैसे नए अहद में खुदा यीशु मसीह के आने से हुआ. हालेलुया. जो खुदा की बादशाही आ गई थी. आमीन. इससे पहले जो था वो फिजिकल लेवल पे सब कुछ हो रहा था और लोगों ने ये चीज देखी और उन्होंने कहा ये तो बाल बूल की मदद से बदरू निकालता है, ये कैसे मुमकिन है, ऐसे कैसे हो सकता है. लेकिन रीजन क्या था कि बाइबल में लिखा है कि जिस्मानी पहले था फिर रूहानी आया. हालेलुया. पहला आदम जो था जिस्मानी था और उस आदम के तकाजों के लिए जिस्मानी तौर पर काम करने के लिए चीजें जिस्मानी लेवल पे दी गई. सवाल ये पैदा होता है कि क्या खुदा ने जब अपने अहद में वो बातें लिखवाई जिनका भी हमने जिक्र भी पढ़ा सुना, एहबार की किताब में कुर्बानियों का जिक्र है, कहानतों का जिक्र है, खैमा बनाया गया और ये सब कुछ किया गया, तो क्या वो गलत था? नहीं, गलत नहीं था. वो उस वक्त के दौर का तकाजा था, क्योंकि सब कुछ जो है वो जिस्मानी लेवल पे करना मकसूद था, क्योंकि जिस्मानी ही लेवल पे सब कुछ हो रहा था. इसलिए कि उस जिस्मानी आदम, उस निफ्सानी आदम की खिदमत गुजारी के लिए निफ्सानी कहानत और वो नाकिस कुर्बानियों का सिस्टम वहां पर मौजूद था, क्योंकि असल और रूहानी और कामिल जो है अभी आने को था. तो वो जो कुछ कर रहे थे वो उस दौर के मुताबिक जो था वो ठीक था, उस दौर के लिए जरूरत थी. लेकिन बाइबल हमें बताती है कि पहला हुक्म किन दो चीजों की वजह से, कमजोर और बेफायदा होने की वजह से मखसूस हो गया. कमजोर होने की वजह से और बेफायदा होने की वजह से. कमजोर कैसे था? कमजोर इसलिए कि कल ही हम ये बात कर रहे थे, एक वक्त था कि 11 कबीले एक कबीले के पास आते थे कि खुदा का कलाम हमें सिखाया है. वो एक कबीले के पास आते थे क्योंकि कहानत जो है वो किस कबीले को दी गई थी? लावी के घराने को. वो उनके पास आते थे. बाकी जो सारे कबीले थे वो बाकी काम काज करते थे, क्योंकि जिस्मानी लेवल पे जो है वो काम हो रहा था
اور ایک قبیلہ جو ہے وہ سب کچھ کر رہا تھا. لیکن خدا کا کلام ایسا نازل ہوا, خدا کا روح ایسا نازل ہوا, جیسے بھی ہم نے پڑھا بھی کہ ہر فرد بشر پر روح نازل کروں گا. اب ایک قبیلہ یا ایک گھرانہ نہیں بلکہ ہم سب شاہی کائنوں کا فرقہ, مقدس قوم اور برگزیدہ نسل بن گئے. ہاللیلویا. خدا کا کام جو ہے وہ پھیل گیا. اب آپ میں سے کوئی بھی یہ ٹیکنیک ہے کہ جی میں لاوی ہوں, میں جو ہے میں صرف کہانت کر سکتا, نہیں, ہم میں سے ہر ایک کو یہ مسا دے دیا گیا ہے. یہ فرق آیا ہے. اس نے کہا کہ پہلے جسمانی تھا پھر روحانی ہوا. بس جو جسمانی ہے وہ جسمانی چیزوں کی فکر میں رہتے ہیں. کمزور ہونے کی وجہ سے جو ہے منسوخ ہوا. کمزور اس لیے کہ وہ جو لاوی بیچارے کہانت کرتے تھے وہ کمزور تھے, وہ بھی گناہ میں پڑے ہوئے تھے. مسیح یسوع کی پیدائش جو ہے مقدسہ مریم سے بے داغ پیدائش اس لیے ضروری تھی کہ ہم میں سے ہر نے گناہ کیا ہے اور خدا کے جلال سے محروم ہے. کیونکہ ہم سب گناہگار تھے اور گراوٹ کا شکار تھے تو ہم کمزور تھے. تو وہ گراوٹ کا شکار کاہن جو ہے وہ کمزور ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو ہیکل بنائی گئی تھی, جو خیمہ بنایا گیا تھا, وہ بھی گرا دیا گیا. آج کل ہیکل ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے نا. تو وہ بھی کمزور تھی اور سب کچھ وہاں سے ریموو کیا گیا. تو جو چیز کمزور ہوتی ہے, جو چیز بے فائدہ ہونا شروع ہو جاتی ہے, خدا اس کو ریموو کر دیتا ہے. کیونکہ اب اس ہیکل کا فائدہ نہیں ہے, اب اس قربانی کا فائدہ نہیں ہے. سلیمان بادشاہ نے جب ہیکل بنائی تھی اس نے کیا کہا تھا کہ خداوند اس طرف منہ کر کے جو بھی دعا کرے گا, یہ کہا تھا نا, تو اس کی سن لینا. تو اب ہیکل ہی نہیں ہے تو پھر کس طرح منہ کیا جائے؟ کوئی مجھے بتائے کتنے منہ کر کے دعا کرتے تجھے؟ لکھا کہ میں اپنی آنکھیں خداوند کی طرف, آسمان کی طرف اٹھاؤں گا, کیونکہ اصل ہیکل تو آسمان میں, ہاللیلویا, روحانی ہیکل آسمان میں ہے. تو یہ ہے کہ وہ چیزیں جو ہیں آہستہ آہستہ خداوند نے ان کو شفٹ کرنا شروع کیا. ایک وقت تھا کہ ان لوگوں کو یہ خدمتیں, یہ چیزیں, یہ نعمتیں خداوند دے رہا تھا. لیکن پھر ایک وقت ایسا بھی ہے, میرے ساتھ دیکھیں رومیو کے خط میں, یرمیہ کی کتاب میں میرے ساتھ دیکھیں, اس کا 16ویں باب میں اور اس کی 14ویں آیت, یرمیہ 16 اور اس کی 14 لکھا ہے کہ دیکھ خداوند فرماتا ہے کہ وہ دن آتے ہیں کہ لوگ کبھی نہ کہیں گے کہ زندہ خدا کی قسم جو بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال رہا ہے. جب میں فسح کا کاؤنٹ ڈاؤن کرتا تھا میں کہتا تھا دیکھیں جی بائبل میں لکھا ہوا ہے خروج کی کتاب میں کہ اپنے بال بچوں کو یہ سٹوری سنانا کہ ہمارا باپ دادا جو تھے وہ غلامی میں تھے اور ہم جو ہے مصر کی غلامی میں نکلے. پھر مجھے ریئلائز ہے کہ سیدھے پاکستان چاہیے ساڑھے وہاں پہ تو انڈیا تو آئے, وہ تو ہندوؤں سے آئے ہیں, ہم نہیں تھے. لیکن بائبل کہتی ہے کہ پھر وہ دن آئیں گے زندہ خدا کی قسم جو بنی, لوگ یہ کہیں گے کہ اب زندہ خدا کی قسم جو بنی اسرائیل کو شمال کی سرزمین سے ان سب مملکتوں میں جہاں جہاں اس نے ہاتھ نکال کر لے آیا ان کو پھر اس ملک میں لاؤں گا جو میں نے ان کے باپ دادا کو دیا تھا. خداوند فرماتا ہے کہ میں بہت سے ماہی گیروں کو بلاؤں گا. یہ ماہی گیر کون ہے؟ اس نے کہا کہ اب سے تم ماہی گیر نہیں بلکہ میں تمہیں آدم گیر بنا دوں گا. قوموں میں سے جو ہے وہ لوگ آئیں گے, غیر قوموں میں سے, امتوں میں سے, قبیلوں میں سے لوگ آئیں گے. اور جیسا مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے آنکھ اٹھا کر نگاہ کی تو ہر قوم, قبیلہ, اہل زبان اور امت میں سے لوگوں کی ایک بہت بڑی بھیڑ کو دیکھا جو وہاں پر کھڑے تھے, جن کو لباس دیے گئے, جو ہاتھوں میں کھجور کی ڈالیاں لیے ہوئے برا کو ہم تو پکارتے تھے ہاللیلویا. کیونکہ ہمارے باپ دادا جو ہے وہ مصر کی غلامی میں سے بلکہ ہم گناہ کی, موت کی غلامی میں سے ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو گئے ہیں اور خدا نے ہمارے لیے یہ بڑا کام کیا ہے. تو شفٹ کیا ہوا ہے کہ ہم جشن آزادی نہیں بلکہ موت سے آزادی کا جشن مناتے ہیں. ہاللیلویا. ہم قومی آزادی نہیں بلکہ عالمی آزادی کو مناتے ہیں. ان کے لیے وہ یوم فسح تھا کیونکہ وہ فسح کے برہ کو فزیکل لیول پہ قربان کیا کرتے تھے, اپنے دروازوں کی چوکھٹوں پر خون لگاتے تھے. لیکن ہمارے لیے فسح کا برہ جو مسیح ہے وہ قربان ہوا, ہمارے لیے وہ یوم صلیب ہے, وہ یوم نجات ہے, ہمارے لیے یسوع مسیح کے مرنے اور جی اٹھنے کا دن ہے. ہاللیلویا. اور اب ہمیں کسی ایسے جانور کی ضرورت نہیں ہے جس کا خون میں نے اس دروازے کی چوکھٹ پہ لگانا ہے, کیونکہ مسیح کا خون میرے دل کے دروازے کی چوکھٹ پر لگ چکا ہے. ہاللیلویا. اور موت کا فرشتہ جو ہے وہ گزر جاتا ہے کیونکہ ان پر سزا کا حکم نہیں ہے جو مسیح میں ہے, اور مجھ پر موت اور عالم ارواح کے دروازے اب غالب نہیں آئیں گے کیونکہ میں خداوند کی کلیسیا ہوں. ہاللیلویا. خدا کا شکر. تو یہ فرق آیا ہے. تو پہلا کمزور اور بے فائدہ ہو گیا, اور ایکچوئل جو ٹرانسلیشن ہے گریک میں وہ ہے بے فائدہ کر دیا گیا. اس کو فائدہ, اس کا جتنی دیر تک فائدہ ہونا تھا وہ ختم ہو گیا. آپ میں سے کوئی ڈائبیٹک بیٹھا ہے؟ شکر الحمدللہ. ٹھیک ہے. آپ کو ایک دوائی ڈاکٹر دیتا ہے جس کو کہتے ہیں میٹفارمن, یہی ہے نا, میٹفارمن نام کی دوائی.
وہ دوائی کیا کرتی ہے کہ وہ آپ کے شوگر کو کنٹرول کرتی ہے لیکن شوگر کو ریموو نہیں کرتی. ایسے ہی ہے نا, اور بھی ایسی لانگ ٹرم کنڈیشنز ہیں کہ آپ کو دوائی دی جاتی ہے کہ آپ کو کنٹین کیا جا سکے لیکن ریموو نہیں کیا جا سکتا. ہوا یہ کہ مارکیٹ میں ایک پھر دوائی آئی جو کہ اس چیز کو ریموو کر سکتی تھی, جس کا نام تھا خداوند یسوع مسیح. ہاللیلویا. جانور کا خون جو تھا وہ تھام تو سکتا تھا, ریموو نہیں کر سکتا, یہی تھا نا فرق. لیکن پھر ایک ایسا خون آیا جس کے اوپر کسی بھی طرح کا گناہ نہیں تھا. ہاللیلویا. اور اس نے اس ساری لعنت کو ریموو کر دیا, اس نے گناہ کو ریموو کر دیا. اب امیجن کریں کہ آپ ڈاکٹر آپ کو کہ اب یہ دوائی کھانا اور جیسے ہی کھاؤ گے شام تک تسی بالکل شفا ہو جائے گی. اب پہلی دوائی آپ کے لیے کیا ہوگی؟ بے فائدہ ہوگی کہ پھر کھانی ہے میٹفورمین. نہیں کھانے کی ضرورت نا, کیونکہ اب آپ کو اس کی ضرورت نہیں, کیونکہ بہتر آ گیا ہے. خدا کا شکر ہے اس بات کے لیے. سو ہوا یہ ہے کہ ایک زمانہ میں خیمہ تھا, خیموں کو ریموو کر کے ہیکل بنائی, ہیکل کو ریموو کر کے یسوع کو بھیج کے پاک روح کو دے دیا اور کہا کہ اب تم زندہ خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے. چیزیں موو آن ہو گئی ہیں, چیزیں جو ہے وہ آگے بڑھ گئی ہیں. مسیح یسوع اب ہمارے پاس ہے اور اب ہم مسیح یسوع میں ہر چیز کو دیکھتے اور کرتے اور سنتے ہیں. خداوند کا یہ زندہ کلام, اور جیسا کہ غلطیوں کے خط میں لکھا ہے کہ شریعت مسیح تک پہنچنے میں ہماری استاد رہی, اور جب مسیح آ گیا تو اب ہم اس استاد کے ماتحت نہیں رہے, کیونکہ اس نے کہا کہ اب میں جاتا ہوں اور جا کر تمہارے لیے ایک مددگار بھیجوں گا, سچائی کا روح, اور وہ تمہیں سکھائے گا. اب ہمارا نیا استاد کون ہے؟ خداوند پاک روح ہمارا نیا استاد. ہاللیلویا. وہی ہمیں گناہ کے بارے میں بتاتا ہے, وہی ہمیں سزا کے بارے میں بتاتا ہے, وہی ہمیں کنوکشن دیتا ہے, وہی ہمیں بتاتا ہے کہ موریلٹی کیا ہے. موریلٹی کے لیے مجھے جو ہے وہ خداوند پاک روح کو اپنے اندر لینے کی ضرورت ہے. جب خدا کا روح میرے اندر بس گیا تو میں کسی بھی طرح کا گناہ نہیں کروں گا, میں کوئی بھی حکم نہیں توڑوں گا, میں کسی بھی طرح کی جو ہے وہ حکم عدولی کر ہی نہیں سکتا. اس لیے اس نے کہا تھا کہ جو خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا. یوحنا کے خط میں لکھا ہوا. اور یہی فرق تھا میرے عزیزو یہودی اور مسیحی سوچ میں. میرے ساتھ آپ دیکھیں متی کی انجیل. اب آپ کو میں فرق بتانا چاہتا ہوں یہاں, اور یہ پہلا سیکشن تھا جس میں میں نے بتایا کہ بے فائدہ کی ہو گیا تھے, فائدے والا کی, فائدے والا یسوع اللہ لے لے, وہ آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے, بار بار پہنچاتا ہے, 2000 سال سے پہنچا رہا ہے, بلکہ اس نے پچھلوں کو بھی فائدہ پہنچا دیا جو اس سے پہلے آئے تھے. آمین. ایک چیز ہے جو کہ لوگ کہتے ہیں وی کین ناٹ چینج آور پاسٹ, بالکل نہیں کر سکتے, لیکن دیر از ون تھنگ دیٹ کین چینج دا پاسٹ, وہ ہے یسوع مسیح کا لہو. ہاللیلویا. ٹھیک ہے. اٹ ڈڈ ناٹ میٹر یسوع مسیح ہسٹری میں کس ٹائم پہ آتے, پتہ ہے 2000 سال پہلے آتے یا اس سے بھی پہلے آ جاتے یا بعد میں بھی آتے, اٹ ڈڈ ناٹ میٹر, کیونکہ اس کا لہو جو ہے وہ پیچھے بھی مار کر رہے ہیں. ہاللیلویا. اور لکھا ہے کہ وہ مقدسین جو جن کے بدن زمین میں پڑے ہوئے تھے مسیح کے جی اٹھنے پر, وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے تھے. ہاللیلویا. آدم بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا, داؤد بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا. وہ مقدسین جو مسیح سے پہلے تھے وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے تھے, کیونکہ مسیح کا لہو پیچھے بھی جاتا ہے اور آگے بھی جاتا ہے. وہ ہسٹری کو بھی چینج کرتا ہے, پاسٹ کو بھی چینج کرتا ہے اور فیوچر کو بھی چینج کر دیتا ہے, اور وہ مستقبل, ماضی اور حال سب کو وہ چینج کر دیتا ہے, ہمیں چینج کرتا ہے. یوحنا یہاں پر کوشچن کر رہا ہے متی کی انجیل 11ویں باب کی 2 آیت میں لکھا ہے کہ یوحنا نے قید خانہ میں مسیح کے کاموں کا حال سن کر اپنے شاگردوں کی معرفت اس سے پوچھوا بھیجا کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ دیکھیں. یوحنا نے ایسا کیوں پوچھا تھا؟ کیا یوحنا کو پتہ نہیں تھا؟ حالانکہ یوحنا نے خود بپتسمہ دیا تھا مسیح کو, اور جب بپتسمہ دیا تھا تو یوحنا نے کیا کہا تھا کہ دیکھو یہ خدا کا بر رہا ہے جو جہان کے گناہوں کو. تو پھر یوحنا نے یہ کیوں بات کی تھی؟ یوحنا نے اس لیے بات کی تھی, there is a teaching called, there is a thought process, ایک سوچ ہے جس کو کہتے ہیں Jewish expectation. اور وہ Jewish expectation کیا تھی کہ بادشاہی جو ہے وہ فزیکل لیول پہ آئے گی. Jewish expectation کیا تھی کہ بادشاہی جو ہے وہ آئے گی, رومی حکومت کو ہم پیچھے کر دیں گے اور ایک بادشاہ تخت پر بیٹھے گا. آپ کو پتہ ہے بائبل میں بار بار لکھا ہے کہ یسوع مسیح کو وہ پکڑ کر بادشاہ بنانا چاہتے تھے, ایسے لکھا ہوا ہے, وہ پکڑ کر اس کو بادشاہ بنانا چاہتے تھے. اعمال کی کتاب کے شروع میں لکھا ہے شاگردوں نے بھی کہا کہ کیا اب بادشاہی شروع ہونے لگی ہے؟ یسوع نے کہا بھائی چھوڑ دو ان باتوں کو, پہلے پاک روح ریسیو کرو. ہاللیلویا. روح القدس کو ریسیو کرو.
اور وہاں پر جب یوحنا نے یہ بات کی، یوحنا ڈاؤٹ نہیں کر رہا تھا یسوع مسیح. بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ یوحنا جو تھا وہ یسوع مسیح کے اوپر شک کر رہا تھا. نہیں، شک نہیں کر رہا تھا. اس کے ذہن میں پروفیسیاں تھی، وہ سوچ رہا تھا کہ اب فزیکل لیول پہ سب کچھ ہوگا. لیکن ہم جانتے ہیں کہ فزیکل نہیں، روحانی لیول پہ سب کچھ ہونا تھا. اور یسوع نے آگے سے کیا جواب دیا؟ یسوع نے کہا کہ تم جو کچھ سنتے ہو اور دیکھتے ہو جا کر یوحنا سے بیان کر دو کہ اندھے دیکھتے، لنگڑے چلتے پھرتے ہیں، کوڑی پاک صاف کیے جاتے ہیں، بہرے سنتے ہیں اور مردے زندہ کیے جاتے ہیں اور غریبوں کو خوشخبری سنائی جاتی ہے. ہاللیلویہ. یہ ہے خدا کی بادشاہی، یہ ہے روح القدس کا کام جس کو خداوند یسوع مسیح اسٹیبلش کرنے کے لیے آئے تھے. اور خداوند نے یوحنا کو بتایا کہ بھائی فزیکل تو بعد کی دیکھیں گے، ابھی جو ہے وہ روح کی بادشاہی ہے. ہاللیلویہ. ابلیس کی بادشاہی کو ہم نے شکست دی ہے، ابلیس کے کام کو شکست دی ہے. اور آپ نے دیکھا یہ بہن کی گواہی آپ سن رہے تھے، کل کس کو شکست ہو رہی تھی؟ ابلیس کی بادشاہی کو شکست ہو رہی تھی. ہاللیلویہ. ابلیس کے کام کو شکست ہو رہی تھی، بدروئیں بھاگ رہی تھی، اندھے دیکھ رہے ہیں، لنگڑے چل رہے ہیں، کوڑی پاک صاف کیے جا رہے ہیں، بہرے سن رہے ہیں، مردے زندہ کیے جا رہے ہیں اور غریبوں کو خوشخبری سنائی جاتی ہے. اب ہمارے سوچنے کی یہ فکر ہے، فکر کرنے کا وقت ہے کہ آیا خدا کی بادشاہی ہم میں اسٹیبلش ہوئی؟ میں نے دیکھا کہ ایک وقت تھا کہ میں بھی جسمانی تقاضوں کو پروموٹ کر رہا، لیکن پھر خداوند نے کہا کہ نہیں، روح کو پروموٹ کیا جائے، روح کے کام کو پروموٹ کیا جائے. اور یہ جو بات ہے یہاں پر دیکھی جا رہی ہے، اندھا پن فزیکل لیول پہ بھی ہے، لنگڑا پن بھی ہے، سارا کچھ، لیکن خداوند یسوع مسیح روحانی بات کر رہے تھے. اور یہی میسج آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے یہاں پر کتنے اندھے بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے لنگڑے بیٹھے ہوئے ہیں حالانکہ ہم مسیحی ہیں، کتنے کوڑ والے بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے بہرے ہیں، کتنے مردہ پن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کیسے لوگ ہیں جو کہ غریبی کی حالت میں، جن کو ابھی تک خوشخبری نہیں سنائی گئی. ہمیں آج اپنے آپ کو جانچنا ہوگا. شریعت کی باتیں تو ہم نے بہت کر لی، شریعت کے تقاضوں کو تبدیل کرنے کی باتیں کر لی. آج ہم اپنے آپ کو جانچیں. اندھا کون ہے جس کی راہ میں اندھیرا ہوتا ہے؟ اندھے کا کیا پرابلم ہوتا ہے؟ اس کو نظر نہیں آتا. آپ ایک سیکنڈ کے لیے آنکھیں بند کر کے اگر دیکھیں اور اپنے ہاتھ کو سامنے دیکھیں، آپ اپنے ہاتھ کو نہیں دیکھ سکتے، کسی کو نہیں دیکھ سکتے. ہم میں سے بہت سارے ایسے مسیحی ہیں میرے عزیزو جو کہ روحانی اندھے پن کا شکار ہے. اندھا جو ہے وہ راہ کے کنارے بیٹھا رہتا ہے، اندھا جو ہے وہ چل نہیں سکتا. آپ کو پتا ہے اندھا جو ہوتا ہے اس کو سہاروں کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اندھے کو کہیں ذرا جا کے لائٹ آن کرو، اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ کیسے جانا ہے، کہاں سے جانا ہے، کیسے سوئچ ڈھونڈنا ہے، یہ سب کچھ نہیں کرنا. آپ کی زندگی میں اگر گائیڈنس نہیں ہے تو پھر اندھے پن کا شکار ہے. آپ کی زندگی میں کلام نہیں ہے تو پھر اندھے پن کا شکار ہے. آپ کی زندگی میں اگر اندھیرا ہے تو پھر اندھے پن کا شکار ہے. بدرو کا کام ہو رہا ہے تو پھر اندھے پن کا شکار ہے. برائی ہے تو اندھے پن کا شکار ہے، گناہ اور بدی ہے تو اندھے پن کا شکار ہے. لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ جو اندھیرے میں بیٹھے تھے ان پر نور چمکا، اور خداوند نے زندگی کا کام کیا. اور یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ لوگوں نے نور کو ریجیکٹ کیا کیونکہ ان کے کام جو تھے وہ برے تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایکسپوز ہوں. آج اگر خدا کی بادشاہی ہمارے درمیان میں آئی ہے، اگر میری زندگی میں تبدیلی آئی ہے تو آپ کی زندگی میں بھی تبدیلی آنی چاہیے. ہاللیلویہ. آنی چاہیے آپ کی زندگی میں. اور اندھے پن کا علاج کس میں ہے؟ بائبل میں لکھے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. ہاللیلویہ. تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی. زندہ کلام کو لے لیں. وہ کلام، وہ کلمہ جو مسیح ہے وہ ہمارے درمیان میں موجود ہوا ہے، وہ آج آپ کے درمیان میں ہے. ہم میں سے اگر کوئی اندھے پن میں بیٹھا ہے تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آئیے توبہ کریں، اپنی زندگی خداوند کو دیں، کلام کو سنیں اور ریسیو کریں اور اپنے آپ کو خداوند کی حضوری میں لے کر چلیں. کیونکہ یوحنا نے کہا تھا کہ تو ہی ہے کہ ہم دوسرے کی راہ دیکھیں، اور اس نے کہا کہ میں ہی ہوں، کیونکہ میرے وسیلہ سے اندھے جو ہیں وہ اب دیکھتے ہیں. تو اگر مسیح یہاں پر ہے، مسیح ہماری زندگیوں میں ہے، تو اندھا پن بھی ہے، تو اس کا مطلب مسیح زندگی میں نہیں ہے. صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا؟ آنکھیں بند نہیں کہ کھلیاں نہیں، آنکھیں کھلنی چاہیے. ہاللیلویہ. اس نے کہا کہ آج میری آنکھوں نے نجات کو دیکھ لیا. شمعون نے یہی کہا تھا، آج میری آنکھوں نے خدا کی نجات کو دیکھ لیا ہے. اور ابلیس کیوں چاہتا ہے کہ ہم اندھے پن کا شکار رہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ 95% انفارمیشن جو ہماری باڈی ریسیو کرتی ہے وہ آنکھوں کے ذریعے ہی ہوتی ہے. اور اگر آنکھیں نہیں ہیں تو گائیڈنس ہی نہیں ہے، اور اگر گائیڈنس نہیں ہے تو خدا کی راہ پر ہم نہیں چلتے.
اور اگر راہ پر نہیں چل رہے تو بہت جلدی یا تو گڑھے میں گر جائیں گے یا پھر حادثات کا شکار ہیں. انا ڈرائیور گاڑی چلائے تو کی ہوئے گا؟ انے واہ چلائے گا، سیدھا ہی بچے گا، لوگ نہیں بچے گا، خود بھی مرے گا اور دوسروں کو بھی مار دے گا. ہم میں سے ایسے کون سے کتنے مسیح یہاں پر بیٹھے ہیں جو دوسروں کے لیے بھی ڈینجرس ہیں، اپنے لیے بھی ڈینجرس ہیں. دوسرا اس نے کہا کہ لنگڑے چلتے پھرتے ہیں. لنگڑا پن جو ہے وہ خدا کی حضوری میں فروٹ لیسنس کا نشان ہے. بائبل میں لکھا ہے کہ پس توبہ کے موافق پھل لے کر آؤ. تمہارا چال چلن جو ہے وہ پاک اور نیک ہونا چاہیے. پاک بنو جیسے تمہارا باپ بھی پاک ہے. اور لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، وہ خداوند کو دیکھیں گے. لگڑا پن جو ہے، اگر کوئی جو ہے وہ عموماً یہ بات ہوتی ہے کہ رشتے دیکھیں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ٹھوڑ کے دکھاؤ ذرا. پہلے پرانے زمانے میں ایسے ہی ہوتا تھا، وہ کہتے ہیں لڑکی سیدھی چل رہی ہے، لڑکا سیدھے کہ انجن چل رہا ہے. ایسے تو کوئی چل رہا ہوگا تو لوگ جو ہے اس کو مذاق اڑائیں گے. لنگڑا پن جو ہے وہ بگاڑ کا نشان ہے، لیک آف پریئر کا نشان ہے. لنگڑا پن جو ہے وہ مسیح کے ساتھ نہ چلنے کی علامت ہے. اور ایسے لوگ جو کہ کلام کو صرف سنتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے. پاسٹر صاحب یہاں سے کتنی خوبصورت بات کر رہے تھے، سن لیا ہے لیکن عمل نہیں ہے. کتنے ایسے ہم میں بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ سنتے تو ضرور ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، جڑ نہیں پکڑتے. اور آپ کو پتا ہے بائبل میں لکھا ہے کہ بیج پتھر پہ بھی ڈگ گیا سی، بیج جھاڑیوں میں بھی گرا تھا. کبھی خواہشیں دبا لیتی ہیں، کبھی بدروہیں اٹھا لیتی ہیں، لیکن زرخیز زمین وہ ہے جو کہ لنگڑے پن کا شکار نہیں ہے. اور اس نے کہا کہ پس سست گھٹنوں اور ڈھیلے ہاتھوں کو مضبوط کیا جائے. لنگڑے پن کا علاج کیا ہے کہ جب یہ گھٹنے خدا کی حضوری میں دعا میں جھکنا شروع ہو جائیں گے نا، ہاللیلویا. راست باز کی دعا سے شہر سرفرازی پاتے ہیں، راست باز کی دعا سے زندگیاں بدل جاتی ہیں. ایلی ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، جب اس نے دعا کی تو وہاں پر پانی جو ہے وہ بند ہو گیا، جب اس نے دعا کی تو پانی کھل گیا. ہاللیلویا. اگر ہم راست بازی کے اندر چلیں گے، لنگڑے پن کو دور کر کے چلیں گے تو ہماری کلیسیا فلرش ہونا شروع ہو جائے گی، مسیحی قوم جو ہے وہ آگے بڑھنا شروع ہو جائے گی، ہماری زندگیاں آگے بڑھنا شروع ہو جائیں گی، ہمارے گھرانے جو ہے وہ برکت پر برکت ریسیو کریں گے، ہمارے بچے جو ہیں وہ چال چلن کو دیکھ کر راست بازی کی بات کریں گے. اور آپ کو پتا ہے کہ صحیح چال چلن جو ہے، لنگڑے پن کو دور کرنا ہمارے گھرانوں کے لیے بڑا ضروری ہے. ہم میں سے کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں جو ماں باپ کو کرتے دیکھتے ہیں وہی ان کی زندگی میں پروان چڑھ رہے ہیں. اور اگر ہم وہ چال چلن، مسیحی راست بازی کا چال چلن جو ہے، مسیحی چال چلن، پاکرو کی ہدایت میں چلنے کا چال چلن جو ہے وہ ان کو نہیں دکھاتے تو کتنا پرابلم ہے. ہم میں سے کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ جب تک تو کلام نہیں پڑھے گا صبح اٹھ کے، جب تک تو دعا نہیں کرے گا تجھے روٹی نہیں ملے گی، تو اسکول نہیں جا سکے، تجھے یہ کرنا پڑے گا. میرے ماں باپ نے ایسے کیا، سانتے جتیاں بنی ہیں. ہمیں میری امی اتنی اسٹرکٹ تھی، وہ کہتے تھے ایک چیپٹر ضرور پڑھنا، چاہے پڑھنا ہے نہیں کچھ ہوگا جب تک آپ یہ نہیں کریں گے. وہ باتیں میری ماں خداوند میں ہے، سو گئی ہے لیکن وہ خوف ابھی بھی دل میں ہے. اٹھتا ہوں تو کلام کی بات دل میں پہلے آتی ہے. ہاللیلویا. اس نے لکھا کہ اپنے بچے کو اس راہ پر چلنا سکھا، اس کی ایسی تربیت کر کے وہ بڑھاپے میں بھی اس سے نہیں ہٹے گا. ہاللیلویا. کوڑی پاک صاف کیے جاتے ہیں. کوڑ کس کو ظاہر کرتا ہے؟ موسیٰ کو خدا نے کہا اپنا ہاتھ ذرا اندر پا کے بتاؤ. نے ہاتھ پایا تو باہر کٹے تھا. ہاتھ پہ کیا تھا؟ کیوں تھا کوڑ؟ کیونکہ اس نے کیا کیا تھا؟ اسے ہاتھ سے قتل کیا تھا. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو اپنے اندر ہاتھ ڈالیں، اپنے باطن میں باہر نکال کر دیکھیں تو ہاتھ صاف ہو گئے. خدا کے پہاڑ پر کون کھڑا ہوا ہے؟ زبور 24 میں لکھا ہے وہی جس کے ہاتھ صاف ہے، جس کا دل پاک ہے، جس نے بطالت پر جو ہے وہ دل نہیں لگایا. ایمان کے ساتھ ہاتھ اندر ڈالیں، باہر نکالیں. ہمیں پتا ہے، خدا کو پتا ہے کہ ہاتھ کوڑ والا ہوگا کہ صاف ہوگا. ہم میں سے کتنے ہیں جو کوڑ لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ گناہ جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا. میرے عزیزو، ہم پاسٹر صاحب کو دھوکہ دے سکتے ہیں. بھائی صاحب کو لا کے میں زور زور دی دعاواں کرا، اونچیاں اونچیاں، باہر جا کے میں جو مرضی کرا. کوڑ زندگیوں میں تباہی بربادی لے کر آتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ میں ریسرچ پڑھ رہا تھا تو کوڑی جو ہے وہ اپنا ہاتھ آگ میں ڈالتے تھے پرانے زمانے میں سنا، تو ان کو مزہ آنا شروع ہو جاتا تھا. کوڑی کا جسم بھر بھر کے گرنا شروع ہو جاتا ہے. اور کوڑی کے لیے کیا حکم تھا پرانے عہد میں کہ وہ نکال دیا جاتا تھا اپنی اس جماعت میں سے پیچھے کر، کیونکہ وہ دوسروں کو بھی کوڑ لگا سکتا ہے.
ہمیں تو ایسا نہیں ہے، لیکن اگر گناہ کا کوڑ ہے تو ایک ٹائم آئے گا کہ آپ کو خدا جماعت میں سے ریموو کر دے گا، اور ابلیس کے شکنجے میں، چنگل میں ہم پڑ دیں گے۔ کوڑی پاک صاف کیے جاتے ہیں، اور کوڑ کا علاج کیا ہے؟ اس نے کہا کہ خداوند یسوع مسیح کا لہو ہے جو ہمیں پاک اور صاف کر سکتا ہے۔ وہ خون کی ندی جاری ہے جو آج بھی گناہوں کو، پاپوں کو دھوتا ہے۔ تو ہم میں سے کتنے ہیں جو کہ ہڈن سنس کو لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کسی کو نہیں پتا زندگی میں کیا چل رہا ہے۔ ہڈن سنس جو ہے وہ بگیسٹ ریزن ہے کہ ڈیمن زندگی میں آ جاتی ہیں۔ چھپے ہوئے گناہ ایسی ریزن ہے کہ ابلیس لعنتیں ہمارے اندر لے آتا ہے، ہماری برکتیں رک جاتی ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ گناہ جب بھی ہوتا تھا پوری قوم سفر کرتی تھی۔ وہ ایک مثال ہے، وہ اکن نام کا بندہ تھا، وہ ایک بت پرستی کی چیز لے آیا تو بائبل میں کہ پوری قوم کو گناہ کا حساب دینا پڑا۔ ساؤل بادشاہ نے غلط کام کیا تو پوری قوم کو، داؤد بادشاہ نے گناہ کیا، بدی کی تو پوری قوم کو اس کی سفرنگ کرنی پڑی۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو صرف ہمارا نہیں، ہمارا گھرانہ بھی سفر کرے گا، ہماری کلیسیا سفر کرے گی، اور کلیسیا کے اوپر، ہماری قوم کے اوپر اس کا جو ہے وہ اثر ہوگا۔ بہت پرابلم ہے، اور اسی لیے ابلیس چاہتا ہے کہ ایماندار لوگ گناہ میں پڑ جائیں اور ایماندار لوگ گناہ میں گرے رہیں، اور یہ زیادہ ڈینجرس بات ہے۔ توبہ کر لی، بپتسمہ لے لیا، اس کے بعد اگر گناہ لوگ زندگی کر رہے ہیں، یہ اور زیادہ ڈینجرس بات ہے، کیونکہ آپ جو ہے وہ آگ کے ساتھ کھلیں گے۔ اور بہرے سنتے ہیں، بہرا پن تو سمجھ آئے گی کہ میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ بہرے سنتے ہیں، کلام میں لکھا ہے کہ اگر کوئی کلام کو سننے کی طرف سے اپنا کان پھیر لے اس کی دعا بھی نفرت انگیز ہو جاتی ہے۔ اگر آپ خدا کی نہیں سنتے تو خدا آپ کی کیسے سنیں گے؟ ایک کلیئر بات ہے نا، گیو اینڈ ٹیک ہے۔ اگر ہم خدا کی نہیں سنیں گے تو خدا ہمارے کیسے سنے گا؟ میرے لوگ اتنے معرفت سے لاگو، پاسٹر صاحب کہتے جی خدا کا کلام یہ کہتا ہے، اور ہم کہتے ہیں پاسٹر صاحب سے اینٹی گلیں کرتے رہتے ہیں، پاسٹر صاحب تو صرف یہی باتیں کرتے رہتے ہیں، ہر وقت ہمیں یہی کہتے رہتے ہیں۔ کلام سننا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے ہوگا۔ اگر سنیں گے ہی نہیں تو ہم پھر ایمان کیسے لائیں گے؟ اور اگر ایمان نہیں ہے تو ہم قبول کیسے کیے جائیں گے؟ اگر ایمان نہیں لاتے تو نجات کیسے پائیں گے؟ اگر سنتے ہیں اور اپنے دلوں کو سخت کرتے ہیں تو ہماری برکتیں جو ہے وہ جاتی رہیں گی۔ خداوند کا کلام ہمیں کہتا ہے کہ بہرے سنتے ہیں، کیونکہ مسیح اگر زندگی میں ہے تو ہم پھر بہرے نہیں ہوں گے۔ اس کی آواز تو مردے بھی سنتے ہیں، ہاللیلویہ۔ اس نے لازر کو کہا کہ نکل آ، اور لازر قبر میں سے نکل آیا، ایون دو کہ وہ وہاں پر مردہ تھا، کیونکہ خداوند کی آواز جو ہے وہ پاورفل ہے۔ اور بائبل میں کیا کہتے ہیں کہ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں، میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں، وہ پہچانتی ہیں۔ اور اگر ہم ابھی نہیں سنیں گے تو آخری زمانہ میں جب للکار کی آواز اور مقرب فرشتے کی آواز کے ساتھ خداوند آئے گا تو جو بھیڑیں ہوں گی ان کو صرف سنائی دے گی، ہاللیلویہ۔ باقی سارے لکھے کہ جو خاک میں پڑے تھے وہ سوتے ہی رہے، لیکن جو بھیڑیں تھی وہ آواز کو سنیں گی۔ سننا جو ہے وہ تابعداری کو ظاہر کرتا ہے۔ تو جہاں پر خدا کی بادشاہی ہے وہاں پر نور ہے، اندھا پن نہیں ہے، وہاں پر راستہ کلیئر ہے، وہاں پر آپ کا پاس جو ہے وہ مسیح یسوع ہے، اور وہاں پر دعائیہ زندگی مضبوط ہے، بگاڑ اور لنگڑا پن نہیں ہے، وہاں پر گناہ نہیں ہے، اندر ہاتھ ڈال کے باہر نکالا تو ہڈن گناہ نہیں تھا، وہاں پر ایسا نہیں ہے۔ تب جو ہے وہ ہمیں مسیح کے وسیلہ سے خدا کے تخت کے پاس آنے کی دلیری ہے، کیونکہ خدا کا روح ہم میں ہے، اور پھر ہم جو ہے وہ تابعداری کی زندگی، سننے والے کان ہمیں دیے گئے۔ اور مکاشفہ کی کتاب میں کتنی دفعہ لکھا ہوا ہے کہ جس کے کان ہو وہ سن لے کہ خدا کا روح جو ہے وہ کلیسیا سے کیا فرماتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ سنیں۔ مبارک ہے وہ جو اس کلام کو سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے اور اس کو ریسیو کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کی آواز سنیں۔ اور پھر لکھا ہے کہ مردے زندہ کیے جاتے ہیں۔ اگر اندھا پن ہے، لنگڑا پن ہے، کوڑ ہے اور ویسے بھی نہیں سننا، بندہ ونجی بڑا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، کہنے سننا ہی نہیں، تو پھر اینڈ ریزلٹ کیا ہے کہ وہ مردہ ہو جائے گا۔ مردے کا کیا علاج ہے؟ مردے کا کیا علاج ہے؟ یسوع مسیح نے قبر پر فتح پائی، ہاللیلویہ۔ مردے کا علاج ایک ہی ہے، وہ ہے جب آپ پانی میں جاتے ہیں اور پانی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ آپ، ہاللیلویہ۔ اس نے کہا ہے کہ نیکودیمس آیا، بہت بڑا استاد تھا، بنی اسرائیل کا بہت بڑا رہبری تھا۔ اس
استادوں کا استاد تھا, بڑا ہی انہوں کلام آتا سی, شریعتاں نے انہیں جڑا نا کتاباں لکھ چھڑیاں تھا. لیکن خداوند نے کہا کہ اگر تو نئے سرے سے پیدا نہیں ہوگا تو خدا کی بادشاہی کو دیکھ بھی نہیں سکتا. اندر وڑنا تو دوسری گل ہے, کنڈی نو بھی نہیں ہاتھ لا سکتا, کنڈی نو بھی نہیں دیکھ سکتا, تجھے بتایا نہیں جائے گا کہ ڈور کدھر ہے. خدا کی بادشاہی کو تو دیکھ بھی نہیں سکتا. اور اگر ہم ادھر نہیں دیکھ سکتے خدا کی بادشاہی کو, جب بادشاہی آئے گی تو خدا ہمیں یہاں پر بھی دیکھنے نہیں دے گا, کیونکہ وہاں پر مردے کا کام نہیں ہے. خدا کی بادشاہی میں مردے نہیں جائیں گے, وہ زندہ کر دیے گئے ہیں اور وہ جائیں گے. اسی لیے کتنا ضروری ہے کہ میرا مسیح جو کہ قبر پر فتح پا چکے ہیں, اور بائبل میں لکھا ہے کہ اس پرانی انسانیت کو اس کی تمام رغبتوں سمیت صلیب پر کھینچ دو. اس مردے کو دفنانا ہوگا. کیڑے نے جڑے اپنے لا مردہ لے کرتے ہیں. جب افریقہ میں ٹرین نئی نئی شروع ہوئی, یہ پاسٹر رائن ہٹ بونکے کو میں سن رہا تھا, تو انہوں نے کہا کہ جی لوگ جو ہے وہ پوری پنڈا چک کے لے کے جاتے تھے, اور وہ جا کے تو وہ اپنی ٹریڈ کرتے تھے, جو بھی کرتے تھے اپنا سامان بھیج. ٹرین کا دروازہ جو ہے وہ اتنا سا ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ لوگوں نے اندر داخل ہونے کی کوشش کی تو وہ اپنے بیگ پہ انہوں نے بہت بڑی گٹھڑیاں اٹھائی ہوئی, اور وہ اندر گھسنے کی کوشش کرتے تھے کیونکہ دروازہ کیا تھا, تنگ تھا, تو وہ اندر نہیں جا پاتے تھے. انہوں نے کہا کہ جب تک آپ گٹھڑی نہیں اتار کے پھینکیں گے آپ کو دروازے سے اندر نہ ہی جا پائیں گے. ایسے ہی ہے نا, جیسے ہی اس شخص نے گٹھڑی اتار کر پھینکی, he was able to go through the door. ہاللیلویا. آج ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کون سی گٹھڑی آپ اٹھا کر چل رہے ہیں. موت کی گٹھڑی تو نہیں ہے. لازر کو قبر سے نکالنے سے پہلے مسیح نے ایک حکم دیا تھا. وہ کیا تھا حکم؟ اس پتھر کو کیا کرو, اس پتھر کو ہٹاؤ, اس پتھر کو ہٹاؤ. کس پتھر کو ہٹاؤ؟ جو مسیح اور لازر کے بیچ میں کھڑا ہوا. وہ پتھر جو سخت دل کا, اس نے کہا کہ میں تمہارا سنگین دل نکال کر تمہیں گوشتین دل دوں گا. وہ پتھر جو تختیوں کی تصویر میں تھا, جس کو موسیٰ کو توڑنا ہی پڑا تھا, ایسے ہی تھا نا, اس کو توڑ دیا کیونکہ وہ پتھر جو ہے ہمارے درمیان, اور لکھا کہ اس نے درمیان میں بیچ میں جو دیوار حائل تھی, مسیح نے کیا کیا کہ اپنے لہو کے سبب سے اس دیوار کو ہٹا دیا. ہاللیلویا. اس پتھر کو ہٹا دیا. پھر لازر جو جکڑا ہوا تھا رسیوں میں, پٹیوں میں, جس چیز میں بھی, کفن میں لپٹا ہوا تھا, وہ باہر آ گیا. مردے زندہ کیے جاتے ہیں. آج اگر ہم میں سے کوئی مردہ بیٹھا ہے میرے عزیزوں, میں آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ مسیح نے موت اور قبر پر فتح پائی. ہاللیلویا. مردہ ایتھے چھڑ دو, مردہ بوجھ مسیح کی صلیب کے نیچے چھوڑ دو. اے بوجھ سے دبے اور تھکے مندے لوگوں میرے پاس آؤ, میں تمہیں آرام دوں گا. اور غریبوں کو خوشخبری سنائی جاتی ہے. خدا کی بادشاہی جو ہے وہ خوشخبری ہے. Everything is then based on the good news of the gospel of Jesus Christ. Hallelujah. Good news of the gospel. اور خوشی کی خبر کیا ہے؟ میں جو پہلے مردہ تھا, اس نے کہا اے بڑی خوشی آج چل رہی ہو, بڑا منڈا واپس آیا. تو نے کی کیا, اندروں واجیاں دی آوازاں آ رہی ہیں, اندر جو ہے گیت گائے جا رہے ہیں, اندر ٹھاٹھیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, بھاگ رہے ہیں جو نوکر کے ادھر بھاج رہے ہیں, ادھر بھاج رہے ہیں. اس نے کہا آج کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا تیرا بھائی جو ہے وہ واپس آ گیا ہے. نے کہا اچھا, اندر نہیں جانا چاہتا. باپ آیا, اس نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ تیرا بھائی جو مر گیا تھا, ہاللیلویا, وہ زندہ ہو گیا ہے. جو کھو گیا تھا وہ باپ اس کو خوشخبری دے رہا تھا. میرے عزیزو, ہم بھی مر گئے تھے, کھو گئے تھے, لنگڑے تھے, اندھے تھے, کوڑی تھے, بہرے تھے, مردے تھے, لیکن مسیح نے ہمیں اچھا کر دیا. لیکن اگر کوئی ایسی کسی بھی چیز کی حالت میں بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ اس وقت, I want to give you that good news. Christ is here to change you forever. ہمیشہ کے لیے آپ کو بدل دینا چاہتا ہے. اور اگر آپ کسی بھی ایسی حالت کو اندر لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری بہن سے پوچھو جس نے آج ابھی کھڑے ہو کے گواہی دی, بڑی دلیری کی بات ہے کہ کل میں اور آج میں کیا فرق ہے. کل وہ تڑپ رہی ہوگی, کل وہ چیخ رہی ہوگی, آج وہ خوشی سے خداوند کی عبادت کر رہی ہے. ہاللیلویا. خوشی سے گاتے ہوئے اس کی حضوری میں آئی ہے. لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو ایڈمٹ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ میرے لیے بہت مشکل تھا کہ, اور آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کوئی بہت بڑی بڑی باتیں کی ہوں اور آپ کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے ایڈمٹ کرنا. خادم تو ویسے ہی پرائیڈ کا بڑا شکار ہو جاتا ہے. میرے لیے یہ ایڈمٹ کرنا کہ ہمیں اس چیز کی سمجھ نہیں تھی, اب خدا نے سمجھ دی ہے اور ہم اس چیز کو چینج کریں گے.
یہ تو بہت بڑی بات ہے، چھپے ہوئے گناہ کو تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے. آپ خداوند کے سامنے ایڈمٹ کر لیں، جیسے داؤد نے کہا تھا کہ وچ گناہ دے جمیا مینوں میری مائی. ہاللیلویا. میں گناہ کی حالت میں پیدا ہوا، آئے خداوند میں تیرا اور آسمان کا گناہ گار ہوں. مجھے تو اپنا، اس نے وہ تو اپنے نوکر بننا چاہتا تھا کہ مجھے اپنے نوکروں جیسا کر لے. اس نے کہا کہ نہیں، تو میرا بیٹا ہے. ہاللیلویا. اس کو انگوٹھی پہنا دو، اس کو جوتی پہنا دو، اس کو نئے کپڑے پہنا دو، اس کو جو ہے وہ نیا لباس پہنا دو، کیونکہ اب یہ خدا کی بادشاہی کے لائق ہو گیا ہے. آج اگر آپ کسی بھی طریقے سے بوجھ، گناہ، بدی اور کوئی بھی ایسی چیز لے کر آئے ہیں، you will have to leave it here. خدا کے تخت کے سامنے چھوڑ دیں اس کو. جب اس ڈور سے واپس جائیں، I challenge you, go back as a new person. Because God has that plan for you. خدا کی مرضی ہے کہ آپ اس کی بادشاہی میں یہ لے کر جائیں. ورنہ آپ یوحنا کی طرح کہیں گے تو ہی ہے کہ کسی اور بھی راوی. وہ کہیں گے تسی ہو کہ یسوع آپ ہی ہیں کہ ہم کہیں اور بہت سارے لوگ کہیں اور دیکھ رہے ہیں. جن گروپوں کی میں بات ابھی کر رہا تھا وہ بھی کہیں اور ہی دیکھ رہے ہیں. یہودی کے پیچھے چلیں گے، یہودی تو یسوع کو مسیح مانتے ہی نہیں، وہ تو کسی اور کی راہ دیکھ رہے ہیں. ابھی کہہ رہے ہیں ہیکل بننے والی، بڑا خوش ہے جی اسرائیل یروشلم کی ہیکل بنے گی. بھائی اس کے ہمارا کیا لینا دینا؟ اس کو مخالف مسیح بنا رہے ہیں، اور بہت ہی جلد وہاں پر قربانیوں کا سسٹم، بہت جلد پاکستان میں بہت لوگ ایکسائٹیڈ ہیں، ہم میں سے بھی شاید ایسے بیٹھے ہو ہیکل بن رہی ہے. نہیں، ہمیں ایکسائٹیڈ اس لیے ہونا ہے کہ خدا کے کلام کی نبوتیں پورے ہونے والی ہیں، بجائے اس کے کہ وہاں پہ ہم جا کے سجدے شروع کر دیں. نہیں، وہاں پر قربانیاں کون سی کہانت کے نیچے چڑھائی جائیں گی، کیونکہ مخالف مسیح کا یہ نشان ہے نا کہ وہ 3.5 سال تک قربانیاں الاؤ کرے گا. تو وہ قربانیاں تو لاوی کی کہانت کے نیچے ہو رہی ہیں، جبکہ میں تو ملک سدہ کی کہانت کے نیچے ہوں. ہاللیلویا. میرے لیے تو مسیح یسوع سردار قائم ہے، تو پھر میں کیوں اس طرف رخ کر کے دیکھوں؟ نہیں، وہاں پر جو ہے وہاں پر مخالف مسیح آئے گا اور وہ مخالف مسیح بنوا رہا ہے. تو میری ہیکل یسوع مسیح، اور میرا جو ہے فوکس ہمارا 1000 سال کی بادشاہی کے اوپر ہونا چاہیے. یہودی کیوں وہاں پہ مان جائے گا؟ اس لیے کہ وہ تو مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانتا ہی نہیں ہے، اور اس کو تو ابھی تک یہ ہے کہ مسیح نے آنا ہے، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ مسیح آ چکا ہے. ہاللیلویا. فرق یہ ہے. تو دنیا جو ہے وہ کسی اور کو دیکھتی ہے. جیوش ایکسپیکٹیشن یہی ہے کہ یو آر دا ون اور شیل وی لک سم ویئر ایلس. یونانوں تو سمجھ آ گئی تھی، لیکن بہت ساری قوم کے لوگوں کو سمجھ نہیں آئی تھی. دے اسٹارٹڈ لکنگ سم ویئر ایلس. انہوں نے کہیں اور دیکھنا شروع کر دیا. آج بھی بہت سارے لوگ مسیح سے نظریں ہٹا کر ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، لیکن مسیح ہی ہے، یسوع مسیح ناصری، جو کماری مریم سے پیدا ہوا اور دکھوں میں پڑا، مر گیا، مصلوب ہوا، دفن کیا گیا، تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے آنے والا ہے. اور یہی ہم کہتے ہیں کہ میں ایمان رکھتا ہوں خداوند یسوع مسیح ناصری پر، باپ، بیٹے اور روح القدس پر. ہاللیلویا. تو خدا کا کلام میرے زندہ ہمیں یہ سکھاتا ہے. بادشاہ یہ آگے آپ کے بیچ میں، لیٹس ریسیو دا کنگڈم آف گاڈ. اور اگر آپ میں سے کوئی فیصلہ کرنا چاہتا ہے آج، یو ہیو ٹو شو یور ہینڈ. مجھے نہیں، پاسٹر صاحب کو نہیں، کسی انسان کو نہیں، خدا کو. اگر آج تک آپ نے ریسیو نہیں کیا خداوند کو، اس کنگڈم کو، تو آج آپ کریں ریسیو. اپنا ہاتھ دکھائیں خداوند کو. شفا ریسیو کرنا چاہتا ہے، بیماری، کمزوری، لعنت کو ریموو کرنا چاہتا ہے، اپنا ہاتھ جو ہے وہ خداوند کو دکھائیں، اپنا ہاتھ بڑھائیں. باقی سب آنکھیں بند کر لیں. میں سب کو یہی کہوں گا، کوئی کسی کو نہ دیکھے. اپنا ہاتھ خداوند کو دکھائیں، 1 ہاتھ 2 ہاتھ جیسے بھی. اور ہاتھ اٹھانا جو ہے وہ سبمیشن کا نشان ہے. وہ اس چیز کی ڈیکلیریشن ہے کہ ہاں میں مانتا ہوں، ہاں میں مانتا ہوں خداوند، میں ڈکلیئر کرنا چاہتا ہوں. اور ہو سکتا ہے کہ آپ نے توبہ کر کے بپتسمہ بھی لیا ہو، لیکن کچھ ہڈن ابھی بھی زندگی میں ہو، کوئی گناہ بدی ابھی بھی زندگی میں چل رہا ہو، کوئی ایسی چیز، پرابلم، مصیبت چل رہی ہو، تو خداوند کو ہاتھ دکھا دیں. سب آنکھیں بند کریں، کوئی کسی کو نہ دیکھے. یہاں پہ ہم جج کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے. اگر آپ کسی کو جج کرتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ پرابلم میں ہوں. آنکھوں کو بند کر لیں ہم، اور اپنا ہاتھ خداوند کی حضوری میں ری ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اپنا ہاتھ اٹھا لیں خداوند کی حضوری. کہہ دیں خداوند مینوں معاف کر دے، میں چکھ کر مذہب پھر میں پیچھے چلا گیا، خداوند تو مجھے معاف کر دے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. اگر بیمار، کمزور ہیں اور کسی بھی درخواست کو لے کر آئیں، تب بھی اپنا ہاتھ خداوند کو دکھائیں. ایون دو ہی نوز یور پرابلم. خداوند آپ کے مسئلے مصیبت کو جانتا ہے خداوند. لیکن آج موقع ہے کہ اپنے آپ کو سبمٹ کریں. میں پاسٹر ٹیموتھی سے درخواست کروں گا کہ آپ ان لوگوں کے لیے دعا کریں. اور
ये जो तौबा, ये जो इकरार आज किया है लोगों ने, खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत है और हम सब के लिए बरकत की दुआ करें। हालेलुया। हालेलुया। खुदा उनकी सितारिश हो। खुदा कलाम कहता है कि वो अपना कलाम नाजिल करके अपने लोगों को शिफा बख्शता है। हम ईमान रखते हैं इस बात पे कि आज का जो बीज बोया गया है वो 100 गुना फल लाएगा, बल्कि ले आया है। ये सच्चे मोती, ये रूहानी रोटी जो बांटी गई है, ये लोगों के लिए बरकत का सबब है। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं इन तमाम जानों के लिए जिन्होंने इस बात को महसूस किया कि हमें अपनी जिंदगी तुझे देना जरूर है। हम भटके हुए हैं, हम निजात से गाफिल हैं, तेरा खादम होता हुआ खुदा इन सब के लिए बरकत की दुआ करता हूं। तेरा आसमान जो हमारा अच्छा शाही खजाना इनके लिए खुल जाए खुदावन। और हम इस बात पे ईमान रखते हैं कि जब जमीन पे एक शख्स तौबा करता है तो आसमान पे लाखों फरिश्ते उनके लिए खुशी करते हैं। हम उन फरिश्तों के साथ मिलकर खुदावन उस खुशी में शामिल हैं और इन भाइयों को, इन बहनों को जिन्होंने अपना दिल तुझे दिया खुदावन, हम तेरे लहू में छिपाते हैं खुदावन। ये अपने ईमान पे कायम रहे खुदावन, अपने ईमान को महफूज रखे खुदावन और उस दौड़ में दौड़ते चले जाएं और आसमान की बादशाहत में दाखिल हो सके खुदावन। और वो तमाम बीमार जिन्होंने अपना हाथ खड़ा किया खुदावन, यीशु के नाम से वो बीमारी जाती है और खुदावन लोग शिफा पाए, क्योंकि तेरे नाम में कुदरत और कुव्वत है और जोर है और लोग तेरे नाम के वसीला से रिहाई पाते हैं। इब्लीस डरता, कांपता और भागता है। यीशु के नाम से तमाम बीमारियां जाती रहे और लोग रिहाई पाए, शिफा पाए, निजात पाए और तेरी कुदरत उनकी जिंदगियों के अंदर नाजिल हो और नज़र हो। यीशु के नाम से मांगते और पाते हैं। जोरदार तालियों का मुकाबला करिए। हालेलुया। कितने लोगों ने बरकत पाई आज? एक बार फिर खुदा के खादम के लिए और खुदा के कलाम के लिए जोरदार तालियां। खुदा का कलाम बेशक हम सबको बरकत देता है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है इब्रानियों 4 बाब और उसकी 12 आयत में लिखा है कि खुदा का कलाम जिंदा और मौसर है और हर 2 धारी तलवार से ज्यादा तेज और जान और रूह और बंद और गूदे से होकर गुजर जाता है और दिल के ख्यालों को जांच लेता है, इसीलिए वो हमको बरकत देता है। खुदा का शुक्र हो। हम अपने कदमों पर खड़े होंगे और कवायद के साथ मिलकर हदिये का गीत गाएंगे। गीत नंबर 106 है। जिंदा और मौसर भी है 2 धारी तलवार जैसा। मेरे चीजों, खुदा ने जिसने आपको बरकत दी है, जिसने आपको इकलौता बेटा खुदा यीशु मसीह बख्श दिया है, उसका शुक्र करेंगे और दिल खोल कर खुदा की हजूरी में अपने हदिये और नजराने लाएंगे, क्योंकि कलाम में लिखा है कि देना लेने से मुबारक है। दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। क्वायर के साथ मिलकर गीत नंबर 106 गाएंगे। जिंदा और मौसर भी है 2 धारी तलवार जैसा।
آج کی قسمت کے لیے ہاللیلویا کیا کہا زندہ اور موثر بھی ہے دو دھاری تلوار جیسا کیونکہ یاد رکھیں خدا کا کلام جس طرح سے ہمیں ابلیس کے مقابلہ کرنا سکھاتا ہے اس طرح سے ہمیں بچاتا بھی ہے پریز گاڈ اس کو دو دھاری تلوار بولا گیا ہے خدا ان کا شکر کریں گے سب تشریف رکھیں خدا کے کلام میں لکھا کہ خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا کہ کیا کر سکے ابلیس سے کاموں کیا کر سکے میں چاہتا صاحب اونچی بولے کیا کر سکے ابلیس کے کاموں کو برباد کر سکے تباہ کر سکے ختم کر سکے اور یاد رکھیں خدا نے یسوع مسیح واحد ایک ایسی ہستی نسل انسانی میں ہے جس کا نہ صرف ابلیس موت قبر ہر ایک چیز کے اوپر اختیار ہے اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں یہ پریویلیج ہے ہمارے لیے کہ زندہ خدا کا بیٹا ہمارا نجات دہندہ ہے ہاللیلویا خدا کا شکر کریں پریز گاڈ ہم سب اپنے سر کو خدا کو جھکائیں گے اور آپ کی ساری برکت کے لیے اس فتح مند پرستش کے لیے فتح مند کلام کے لیے ان تمام درخواستوں کے لیے سبھی جاتے خدا کو جھکے پریز گاڈ خدا ہمارے آسمانی باپ ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس وقت کے لیے جو تو نے بخشا کہ ہم تیرے حضور میں آئے تیری شکر گزاری کر سکیں کیونکہ تو شکر گزاری کے لائق خدا ہوتا ہے تو عظیم خدا ہے جلالی ہے اور اپنے لوگوں کے بیچ میں رہتا اور سرایت کرتا ہے ان کے بیچ میں چلتا پھرتا ہے ان کو چھوتا ہے اور اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ تو اپنے لوگوں کے ساتھ ہے اے خدا ہم خدا پاک روح کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں جو دوسرے مددگار کے طور پہ ہمیں بخشا گیا جو ہمیں ابلیس سے ابلیس کے ہتھیاروں سے ابلیس کے منصوبوں سے بچاتا اور ہماری حفاظت کرتا ہے ہم شکر کرتے ہیں خداوند آپ کی ساری برکت کے لیے خاص طور پہ تیرے بندہ کے لیے خداوند جس کو تو نے آج کثرت سے استعمال کیا خداوند تیرا خادم ہوتا ہوا اپنے بھائی تحسین کے لیے تیرے خادم کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں خداوند تیرا آسمان ہمیشہ اس کے لیے کھلا رہے خداوند اور وہ انجیل کی منادی کرتا رہے خداوند دنیا کی انتہا تک تیرا گواہ ٹھہرے خداوند اور ہمیشہ اس بات کا گواہ رہے کہ یسوع نے اس کی زندگی میں کیسے بڑے بڑے کام کیا خداوند اور اس کی بدولت ہے خداوند تو بتیروں کو نجات کے عمل میں داخل کرنے کا سبب بنے خداوند وہ بہتوں کو آسمان کی بادشاہت میں داخل کرنے کا سبب بنے اور اے خداوند تیرے نام کو اونچا اٹھانے والا ہو اے خداوند اس کو اپنے زور سے بھر اسی طرح حکمت عقل دانائی اور معرفت کے خزانے اس کے اوپر کھل جائے خداوند اور وہ ہمیشہ تجھ میں خداوند ترقی پائے اس کی بیوی کے لیے اس کی اہلیہ کی تیری برکت چاہتے ہیں خداوند ان دونوں کو خداوند تو سنبھال اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرا خداوند آج کا جو بیج بویا گیا ہم ایمان رکھتے ہیں خداوند کہ وہ 100 گنا پھل لے کے آیا ہے اور لوگوں نے برکت پائی ہے خداوند سب کو برکت دے تاکہ تیرے نام کو جلال دے سکے خداوند ہم بیٹے آئزک غوری کے لیے دعا کرتے ہیں جو بیمار ہے خداوند یسوع کے نام سے اس کی ساری بیماری جاتی رہے خداوند یہ بچہ شفا پائے اور تیری شکر گزاری کرے خداوند ہم بھائی ہرن جیکب کے لیے دعا کرتے ہیں خداوند جس کے پاس جاب نہیں ہے خداوند اپنے آسمان کو کھول ہے خداوند تاکہ یہ بندہ خداوند اپنی جاب پہ بحال کیا جائے بند دروازے کھلے اور تیرے نام کو جلال دے سکے خداوند ہم اسی طرح سے خداوند بھائی بشیر کے لیے خداوند شکر گزاری کرتے ہیں خداوند اس کو تو نے شفا دیا خداوند تو نے اپنے لہو کے وسیلہ سے اس کو خداوند برکت دی اس کی شفا کو خداوند قائم رکھنا تاکہ تیری شکر گزاری کرنے والے بن سکے خداوند ہم اپنی بہن سمینہ کو تیرے پاک لہو میں چھپاتے ہیں خداوند جبکہ اس کے رحم کا وقت آ چکا ہے خداوند اور وہ اس وقت ہاسپٹل میں ہے خداوند تیری قدرت اس کے اوپر چھا جائے خداوند تیرا ہاتھ اس کے اوپر بڑھ جائے خداوند اور تیری قدرت اس کو سنبھالے اور وہ تیری شکر گزاری کرے کہ میرے یسوع نے میرے لیے کیسے بڑے بڑے کام کیا خداوند ہم بھائی پرویز کے لیے خداوند سے دعا کرتے ہیں جو کہ شوگر کا مریض ہے خداوند یسوع کے نام سے اس کی شوگر جاتی رہے خداوند اس کو چھو ہے خداوند بھائی وکرم کے لیے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں خداوند جو کہ پاکستان خیریت سے پہنچ گیا خداوند اس سلامتی سے خداوند واپس آ تیرے نام کو جلال دے خداوند بھائی عظیم کے لیے دعا کرتے ہیں جو کہ کافی دنوں سے بیمار ہے خداوند یسوع کے لہو کی قوت اس کے اوپر چاہتے ہیں اور شفا کو کلیم کرتے ہیں بھائی عمیر کے لیے خداوند جو کہ جاب ڈھونڈ رہا ہے خداوند تو بند دروازے کھول اور خداوند اس کو جاب مہیا کرا خداوند بھائی رابن کے لیے اس کی مسز کے لیے خداوند تو جاب کے دروازے کھول ان کو تو جاب مہیا کرا خداوند اس طرح خداوند ہم بھائی محمد جاسم بلوچ کے لیے خداوند جس کا بلڈ پریشر زیادہ ہو چکا ہے خداوند ہم شفا کی دعا کرتے ہیں خداوند بے شک خداوند تو نے
صرف مسیحوں کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے خداوند نجات کا کام کیا. تو نے پوری دنیا کے لیے, سب قوموں کے لیے, سب امتوں کے لیے, سب قبیلوں کے لیے خون بہایا. گو اے خداوند یہ شخص ہے خداوند مسیحی نہیں, لیکن اس کا ایمان ہے کہ اگر مسیحی اس کے لیے دعا کریں گے تو وہ شفا پائے گا خداوند. ہم اس کے ایمان کے مطابق اس کے لیے شفا کو کلیم کرتے ہیں خداوند. اس کا سارا بلڈ پریشر جاتا رہے اور یہ ہے خداوند اس کی زندگی میں گواہی کا سبب بنے ہے خداوند. اسی طرح سے خداوند ہم بیٹی مریم کے لیے دعا کرتے ہیں کہ جو بیمار ہے خداوند اپنے ہاتھ کو بڑھا ہے خداوند, ہر طرح کی بیماری جاتی رہے اور یہ شفا پایا خداوند. ہم باجی نسیم کے لیے خداوند اچھی صحت کی دعا کرتے ہیں خداوند, ان کو تو برکت دے خداوند. اسی طرح سے خداوند مسز نقاش کو ہے خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں خداوند, جس کو تو نے کل تمام ناپاک تاثیر سے خداوند, تمام ناپاک قوتوں سے خداوند تو نے چھڑایا, رہائی دیا خداوند. اور تو نے اس بات کو ثابت کیا کہ جس طرح سے پہلے تیرا نام تھا آج تیرا نام ہے اور وہ اب تک رہے گا, اور اس نام کے وسیلہ سے ابلیسی قوتیں ڈرتی, بھاگتی, کانپتی اور دم توڑ جاتی ہیں, کیونکہ اس نام میں قوت ہے. اور آسمان کے تلے زمین کے اوپر آدمیوں کے پاس کوئی دوسرا نام نہیں جس نام کے وسیلہ سے نجات یا رہائی ہو. ایک ہی نام ہے خداوند. ہم اس بچی کو تیرے لہو میں چھپاتے ہیں خداوند, اس کے اوپر آج کے بعد ابلیس کا کوئی سایہ نہ پڑے بلکہ تیری قدرت اس کی زندگی میں کام کرے اور یہ شفا, یہ نجات قائم رہے خداوند. اور آنے والے دنوں, مہینوں اور سالوں میں خداوند وہ تیری اس سے خداوند بڑی گواہی کو لے کے جائے خداوند, اور اس بات کا اقرار کرے کہ میرے یسوع نے میرے لیے کیسے بڑے بڑے کام کیا خداوند. وہ آنے والے دنوں, مہینوں, سالوں میں تیرے جلال کے لیے استعمال ہوا خداوند, اور ابلیس کا اس پہ کچھ اختیار نہیں. کہ تیرا کلام کہتا ہے کہ جو بھیڑیں باپ کی ہیں ان پہ ابلیس کا کچھ اختیار نہیں ہے خداوند. وہ تمام اختیار تم نے توڑا, تو نے اس کو شفا بخشی. اس شفا کو قائم رکھنا تاکہ وہ تیری شکر گزاری کر سکے خداوند. اسی طرح سے ہم تیرے لوگوں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں خداوند. جن لوگوں نے خداوند یہ ہدیہ دیا خداوند, جس شخص نے اس تھالی میں ہاتھ ڈالا, تیرا خادم ہوتا ان کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں خداوند. ان کی جسمانی صحت میں, ان کے روزگاروں میں خداوند, ان کی خداوند خاندانوں میں تیری برکت ہوا خداوند. اور خداوند اس کا تم کو خداوند 100 گنا واپس لوٹانا خداوند. تیرے لوگ تجھ میں بڑے پھلے خداوند, کبھی ہو, برکت پائے خداوند. ان میں سے کوئی بھی رہا ہوا معلوم نہ ہو بلکہ تیری قوت تیرے زور سے بھرا رہے خداوند. اس کلیسیا میں خداوند تیرا روح جنبش کرے خداوند, اور تیرے لوگ خداوند تجھ میں بار بار ہو اور تیرے نام کو جلال دینے کا سبب بنے. تیرا خادم ہوتا ہوا سب کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں. تیرا آسمان اس کلیسیا کے لیے کھلا ہے اور یہ کلیسیا تجھ میں بڑھتی جائے اور تیرے نام کو جلال دینے کا سبب بنے. یسوع کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں. ہم خدا کی سکھائی دعا میں شریک ہوں گے. اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, پاک ان کی رفاقت اور شراکت حاضر جماعت کے ساتھ, کل دنیا کے ایمانداروں کے ساتھ اب سے ہمیشہ تک اسی طرح ہوتی رہے. خدا مطلب کو برکت دے. آپ سلام سے جائیں.